बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 23 जनवरी है और दिन है इतवार का। व्यूअर्स, सबसे कुछ ही देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अवाम के सवालात के जवाब दिए और ये सवालात पर्चियों पे लिखे हुए नहीं थे, बल्कि अवाम सवाल कर रही थी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से। ये मैंने क्यों कहा, इसलिए कि यहाँ पर मैचेस फिक्स होते हुए आपने सुना होगा, सियासत फिक्स्ड होती हुई सुना होगा, मीडिया टॉक्स फिक्स्ड होती हुई सुना होगा, लेकिन इमरान खान के सामने जब सवाल रखा जाता है तो हर उस सवाल का जवाब ज़रूर आपको मिलेगा। आज की जो नशिस्त थी अवाम के साथ, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट थी, ख़ुसूसन उस वक्त जब पाकिस्तान का मीडिया और कुछ मखसूस लोग एक ख़ास किस्म का नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं, बयानिया बनाया जा रहा है। और ये नैरेटिव है क्या? नैरेटिव ये है कि अपोजिशन के साथ ज़्यादती हो रही है, एक ख़ानदान के साथ ज़्यादती हो रही है, मुल्क के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है और अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की बजाय पूरी की पूरी हुकूमत इस वक्त एक ख़ानदान के पीछे लगी हुई है। व्यूअर्स, याद रखें, जब आप जिस्म के अंदर सरतान को अलहदा करने के लिए जाते हैं, जब कैंसर जिस्म से अलहदा करना हो, तो आपको कुछ हिस्सों को काटना पड़ता है, लेकिन इसको काटने से पहले बाकायदा तहकीक की जाती है, समझा जाता है कि कहाँ पर मेडिकली क्या चीज़ें हैं, उसे मद्देनज़र रख कर ऑपरेशन करना है। यही कुछ हो रहा है पाकिस्तान के माशरे के साथ भी, पाकिस्तान के सिस्टम के साथ भी, कि जहाँ पर भी जिस चीज़ को हाथ लगाया जाता है तो वहाँ पर माफियाज आपको नज़र आएंगे। आप कोई पत्थर अगर आप उठाएं तो उसके नीचे से आपको कीड़े मकोड़े हमेशा नज़र आएंगे, जिन्होंने शेल्टर लिया होता है एक भारी पत्थर के नीचे। हमारा निज़ाम भी एक भारी पत्थर की तरह है, और जब आप इस पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं, इस गले सड़े निज़ाम को हटाने की कोशिश करते हैं, तो नीचे से आपको कीड़े मकोड़े माफियाज की शक्ल में नज़र आएंगे। यही कुछ हो रहा है। आज की जो नशिस्त थी, इसमें बहुत सारी बातें कही गई, हाउस ऑफ शरीफ के हवाले से भी बात कही गई, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और निज़ाम में इंसाफ की क्या अहमियत है, मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ, यानी जब से हमने सहाफ़त शुरू की, अदालतों में लोगों को इंसाफ के हसूल के लिए दरबदर फिरते हुए देखा, तारीख़ों पर तारीखें मिलते हुए देखा, रेगुलेटर्स स्टे ऑर्डर्स जब लेते हैं, ये हक़ाइक़ जब हमने देखे, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि ये सिस्टम तरक्की नहीं कर सकता, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि कानून एक सबसे बड़ी रुकावट है। इंसाफ जब आम आदमी को नहीं मिलेगा तो जो अमीर लोग हैं, जो हुकूमत वक्त जिस तरह कह रही है कि इतने सबूतों के बावजूद निज़ाम सबसे बड़ी रुकावट है। तो व्यूअर्स, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। सबसे पहली बात जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कही कि एनआरओ दिया तो मुल्क से गद्दारी होगी। आपने बहुत अरसे से ये बात सुनी होगी कि मुल्क के अंदर ये बात कही जा रही है कि आप हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाते भाई, हम भी राहों में पड़े हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान राहदारियों से गुजर जाते हैं, लेकिन हमसे हाथ नहीं मिलाते, अपोजिशन के साथ चलने को तैयार नहीं है। क्यों चलने को तैयार नहीं है? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और तारीखी पहलू है, आपको याद करना होगा। मुल्क के अंदर मुशर्रफ साहब ने अपने आप को पॉलिटिकली बैप्टाइज करने की कोशिश की, अपना जो जमहूरी फेस था उसे बहाल करने की कोशिश की, और हुआ क्या? इन तमाम लोगों ने डील करना शुरू कर दी नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर के तहत। बाज़ लोगों को एनआरओ का नहीं पता होता, तो मैं उनके लिए बता दूं कि नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर क्या था, कि भाई हमारे गुनाहों को बख्श दो और आगे चलने की बात करनी है, तो जो केसेस हैं ख़त्म हो जाएंगे और लिहाजा हम आपके साथ आगे चलने के लिए तैयार। यही कुछ हुआ मुशर्रफ के वक्त में, कि मुशर्रफ साहब ने क्या किया कि बेनज़ीर से भी हाथ मिलाया, नवाज शरीफ से भी हाथ मिलाया, और ये लोग मुल्क में वापस आ गए। और फिर जो कुछ मुल्क के साथ हुआ वो आपके सामने है। तो माफियाज कैसे बनते हैं कि आप किसी को एनआरओ दे दें और फिर वो क्या करेंगे, वापस इक़्तिदार में आएंगे और फिर यही कुछ होगा। अब ये जो सबूत एक मकाम तक पहुंचाए गए, अदालतों में केसेस हैं, अगर अंदाज़ा करें कि एनआरओ दे दिया गया तो मुल्क से क्या गद्दारी होगी, इस तरफ इमरान खान ने अपने आज की जो नशिस्त थी उसकी तरफ इशारा दिलवाया कि एनआरओ देना पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के साथ गद्दारी होगी। फिर वो ये कहते हैं कि नज़रिया ज़रूरत क्या था? नज़रिया ज़रूरत ये था जो मुशर्रफ साहब ने किया और इससे पहले होता रहा, और जब नज़रिया ज़रूरत जब ज़रूरत किसी चीज़ की पड़ती है तो आपको मरीम नवाज़ आपको नज़र आएंगी सिंध के अंदर भी मिलते हुए, और फिर वो कहेंगे कि जो 90 की रिहाई की सियासत थी आज वो दफन होगी। तो ये क्या कुछ है? नज़रिया ज़रूरत ही था। जब आपको नज़रिया ज़रूरत की आपको ज़रूरत हो तो आप क्या करेंगे? आप फजल रहमान साहब को इनएक्टिव कर देंगे। तो ये है नज़रिया ज़रूरत
کہ نظر ضرورت کے تحت رات کی تاریکی میں بھی ملیں اور ڈیل کر لیں. طاقتور کے لیے اور قانون اور حکمران اور کمزور جیل میں جاتا ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ 8 روز انہوں نے جیل گزاری. اب یہ 8 روز بہت کافی ہوتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ جو 8 روز تھے جو عمران خان نے جیل میں گزارے، یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا، یا اس نظام کے اندر کس طرح بڑے بڑے جو مافیاز ہیں وہ کام کیسے کرتے ہیں. ایک غریب کو جب پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی نہیں جاتا، وہ سفارشیں کرتا ہے، اگر تفتیشی راشی ہوگا تو اسے پیسے دے کر جان چھڑوائی جائے گی. یہ نظام ہے ہمارے ملک کا. اور اگر کوئی امیر ہوگا تو آپ کو بڑے سے بڑے افسر کا فون جائے گا، بڑے سے بڑے عہدیدار آپ کو بچانے کے لیے جیل میں بھی پہنچیں گے، باہر بھی پہنچیں گے، عدالتوں کے اندر بھی پہنچیں گے، اور صرف جو گیم کھیلی جا رہی ہوتی ہے وہ پیسے کے زر پر کھیلی جا رہی ہوتی ہے. اچھا، اب ہو کیا رہا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے پہلے بچے باہر بھیجے اور پھر اربوں کی جائیدادیں باہر بنائی. یعنی یہ ایک انوکھی منطق ہے کہ 3 بار کا وزیر اعظم ہے جو اپنے ملک کے بارے میں، یعنی اپنے بچوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہیں. یہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے کہا. نون لیگ کے دور میں وہ بھاگ گئے، اور وہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر جس طرح میں نے 8 مہینے سسٹم کے خلاف جنگ لڑی اور کہتا رہا کہ ان حلقوں کو کھول دو جہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، ہو سکتا تھا کہ ہم بھی ملک سے باہر بھاگ جاتے، لیکن ہم نے سسٹم کے خلاف جنگ لڑی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے. یعنی اب سسٹم سے باہر جا کے جنگ نہیں لڑ سکتے، چاہے وہ ملک ہو چاہے وہ حالات ہوں. آپ کو اس کے اندر رہ کر اپنی جو جدوجہد ہے اسے جاری رکھنا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے. اچھا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قبضہ گروپ کیا ہے، اور یہ بہت بڑا ڈیموکریسی کو دھچکا ہے. اچھا، یہ کیوں باتیں انہوں نے کہی؟ ویورز، ہم نے نہ برطانیہ میں یہ دیکھا، نہ ہم نے یورپ میں دیکھا، نہ ہم نے کسی اور ملک میں دیکھا کہ قبضہ گروپ کام کیسے کرتے ہیں. پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پہ قبضہ گروپ جو یہ کانسیپٹ آپ کو ملے گا. اور یہ بات آج پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے بھی کہی کہ ملک کے اندر قبضے ہوتے ہیں، مافیاز قبضے کر لیں گے، غریب کی جائیداد پہ قبضہ کر لیں گے، سسٹم پر قبضہ کر لیں گے، اور پھر جب سسٹم پہ قبضہ ہو جائے تو وہ سسٹم آگے نہیں چل سکتا. اور یہ بہت بڑا ڈیموکریسی کو دھچکا ہے. اب یہ ڈیموکریسی کو دھچکا کیسے پڑ جاتا ہے؟ جب نظام نہیں چلے گا نا ویورز، لوگ اپنی حدود اور قیود میں رہتے ہوئے کام نہیں کریں گے، اپنے لمٹس کے اندر رہتے ہوئے ادارے کام نہیں کریں گے، اور ایک دوسرے کے کام میں دخل اندازی کریں گے. ریگولیٹر اپنا کام نہیں کرے گا، مافیاز ان ایکشن آ جائیں، عدالتیں انصاف وقت پر مہیا نہیں کریں گی، وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یا بیوروکریسی جنہوں نے سسٹم کو چلانا ہے وہ فائلیں کھیلتے رہیں گے، دستخط کھیلتے رہیں گے، تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ اور یہی وہ کانسیپٹ ہے، یہی وہ چیز ہے جس کا ذکر عمران خان صاحب کرتے رہے. اور اگر مافیاز کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر سسٹم بے لگام ہو جاتا ہے، جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے. پھر دوسری انہوں نے بات کہی کہ شہباز شریف صاحب سے آپ ہاتھ کیوں نہیں ملاتے. وہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا کہ وہ کیوں نہیں ملاتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے، لیکن ان کی تقریر 3 گھنٹے کی ہوگی، بلکہ وہ 3 گھنٹے کی تقریر نہیں بلکہ ایک جاب اپلیکیشن ہوتی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ رمضان شوگر ملز کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مقصود چپراسی 400 کروڑ پہ اس کے اکاؤنٹ میں آتا ہے، 16 ارب روپے نوکروں کے اکاؤنٹ میں آیا، لیکن اس کے باوجود کوئی بات نہیں ہوتی. دیکھیں، برطانیہ میں کیونکہ یہاں پہ رہتا ہوں، آپ کے اکاؤنٹ میں اگر آپ نے برطانیہ میں کسی بینک میں جا کر، پہلے یہ قانون ہوا کرتا تھا کہ کسی بھی اکاؤنٹ میں آپ پیسے ڈال سکتے تھے، اب آپ کو بینک بھی یہ پوچھتا ہے کہ یار آپ جس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال رہے ہیں یہ کون ہے؟ یعنی اجازت نہیں ہے. میں نے اگر کسی کے شخص کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے ہوں تو مجھے کہا جائے گا کہ پہلے آپ اسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالیں اور پھر آپ دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کر سکیں. یہی لیجیٹیمیٹ طریقہ ہے. اسے ہوگا کیا کہ جب وہ پیسہ میں اپنے اکاؤنٹ میں ڈالوں گا تو پھر مجھ سے یہ پوچھا جائے گا، ٹیکس مین پوچھے گا کہ جناب یہ پیسہ جو آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالا یہ کہاں سے آیا؟ کیش کا تو کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا نا، کسی نے آپ کو دیا، آپ نے ڈال دیا. پہلے یہ ہوتا تھا لیکن پچھلے 2 سالوں سے یہ چیز یہاں بھی رک گئی ہے کہ آپ کو پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالنا ہے اور آپ کسی کے اکاؤنٹ میں پیسہ منتقل نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان میں اگر ریگولیشنز ہوتی، قانون بنائے جاتے تو شاید یہ حالات ڈیفرنٹ ہوتے. 16 ارب روپیہ نوکروں کے اکاؤنٹ میں آتا ہے
اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے گئے. کیا کسی نے جو بینک ٹرانزیکشنز تھی جھوٹی بنا دی؟ اس بات کا جواب جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام لیڈروں سے پوچھنا چاہیے. کیا پیسے کو جب ایک اکاؤنٹ میں ڈالا گیا تو کیا یہ جھوٹی بات تھی؟ یہاں پر $5 کا بھی $5 کا پاؤنڈز کا آپ کو حساب دینا پڑتا ہے، لیکن یہ تو اربوں کی بات ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میری عدلیہ سے اپیل ہے کہ ڈے ٹو ڈے اس پر ہیئرنگ کی جائے. ویورز یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں ہمیشہ سے کرٹیسائز کرتا رہا ہوں پاکستان کے عدالتی نظام کو بھی، اور اس لیے کرتا رہا کہ میں نے اس نظام کو بہت قریب سے دیکھا. میں نے لوگوں کو ان کے بال سفید ہوتے ہوئے دیکھا ہے عدالتوں کے اندر، دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن انصاف نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ میری بیٹ تھی، عدالتوں میں جانا ہوتا تھا لاہور کے اندر، تو وہاں پر یہ ڈیلی کا ہمارے سامنے تماشا لگا ہوتا تھا. اور کیا ہوتا ہے کہ ایک جج جس کے اوپر برڈن ہے کیسز کا، یہ بھی بہت ایک ایلیمنٹ ہے، اور اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کے پاس کیسز کی بھرمار ہے، اور وہ کیسز پینڈنسی میں جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا افتخار چودھری کے وقت میں ایک سوال اٹھتا رہا کہ پینڈنسی کیسز کی ہے، اس کو ختم کرنا ہے. آج بھی وہی سوال وہیں پہ کھڑا ہے کہ اگر لوگوں کی جو کیسز کی پینڈنسی ہے اسے ختم نہیں کیا جائے گا تو پھر یقیناً نظام آگے نہیں چل سکتا. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے کیسز کئی برس گزر گئے، تاریخیں نہیں دی گئی، جج بدل جاتے ہیں، تو انصاف کیسے ملے گا؟ اگر عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا تو آپ جسٹ امیجن کریں کہ جہاں پر وزیر اعظم کے لوگ، وزیر اعظم کی ٹیمیں جو ایویڈنسز موجود ہیں، اور وہ عدالتوں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ ثبوت ہیں، ان پہ سزا دلوائی جا سکے، سزا نہیں ہو رہی. یہ طاقتور لوگوں کے حالات ہیں، یعنی حکومت وقت کے یہ حالات ہیں. تو آپ تصور کریں کہ ایک عام آدمی، عام پاکستانی کہاں پہ کھڑا ہے. یہ دونوں طرف ہے، عام پاکستانی کو بھی انصاف نہیں مل رہا اور حکومتوں کو بھی انصاف نہیں مل رہا، کیونکہ نظام کمزور ہے. یہ مافیا سسٹم ایک مافیا بن چکا ہے. کہیں پر ٹیکنیکل وجوہات کے اوپر ڈیٹیں لے لی جاتی ہیں، کہیں پر جو تکنیکی بنیادوں کے ساتھ ساتھ کہیں پر ججوں کو اپروچ کر کے تاریخیں لے لی جاتی ہیں. تو یہ سب کچھ پاکستان میں ویورز ہو رہا ہے. انہوں نے ایک بات کہی کہ ڈیموکریسی کو خطرہ ہے. کیوں خطرہ ہے؟ جب ادارے اپنی حدود میں کام نہیں کریں گے تو پھر ڈیموکریسی کو خطرہ اس طرح بڑھنا ہے. لوگ کہیں گے جی مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، چونکہ آپ ریگولیٹر پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جناب میں جا کر اسٹے لے آؤں گا. اور جو پیسہ سسٹم کے اندر پھنس گیا عدالتوں کے ذریعے، اس پیسے کو کیسے نکالا جا سکے؟ کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ سب کے ساتھ انصاف ہوگا. ارے کب ہوگا؟ جب دنیا سے لوگ چلے جائیں گے تو انصاف ہوگا. یہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستانی جیسے معاشرے کے اندر ہے. ویورز، نیب کے اندر 8 ارب کا جو ہے وہ جواب دینا ہے، ٹیٹیز لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کا جواب شریف ہاؤس کی طرف سے نہیں آ رہا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹے سے پوچھیں کون سے کہاں پر ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ملک سے باہر ہیں. تو ملک سے باہر جا کر پاکستان کی عدالتیں تو نہیں پوچھ سکتی. پھر انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ مغرب آگے کیوں نکل گیا. مغرب اس لیے آگے نکل گیا کیونکہ میں یہاں پر رہتا ہوں اور میں حالات کو دیکھتا ہوں کہ آپ نے لائن میں لگنا ہے. یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ رول آف لا ہے. آپ کے ساتھ کوئی شخص اگر زیادتی کرے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں پر موجود ہیں. میں جا کے شکایت کروں گا، لوگ پھر سوال کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وقت کا حکمران ہی کیوں نہ ہو، بورس جانسن ہی کیوں نہ ہو، کوئی ایم پی کیوں نہ ہو. یہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ ہم فلاں کے بندے ہیں. یہاں پر ممبر آف دا پارلیمنٹ بھی ہوں گے، وزیر اعظم بھی ہوگا، وہ سائیکل پہ سفر کرتا ہے. تو یہ ایک ڈفرنس ہے یہ معاشروں کے آگے نکلنے کا. شاید انہوں نے کلمہ نہ پڑھا ہو، لیکن ان کی اقدار، اخلاقیات کو اگر ہم کہیں کچھ چیزوں میں سائڈ پہ رکھ کر، لیکن انہوں نے اصول اور قانون اور انصاف کے اوپر اس معاشرے کو قائم کیا ہے. اور رول آف لا کا ہونا اس معاشرے کی ترقی کا سب سے بڑا جو ہے وہ وجہ ہے. ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ حالات ہیں، اور ملک کے اندر جب تک ایسے خاندانوں کو کے کیسز کا حساب نہیں ہوگا اور انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، سسٹم آگے نہیں چل سکتا. لیکن اس کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ عدالتوں پر پڑتی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کرمنل لاز ہیں اس کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں لے کر آ رہے ہیں، اصلاحات لے کر آ رہے ہیں. ریفارمز کی ضرورت ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں ریفارمز کی ضرورت ہے، ہر جگہ پر ریفارمز کی ضرورت ہے، اور اس میں وقت لگے گا. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں پر سرسوں اگانے والی جو بات ہے وہ ایسا نہیں ہوگا، وقت لگے گا. ویورز، اپنے کمنٹس بھیجیے گا. میں اگلی ویڈیو کے اندر بھی بہت ساری اور بھی چیزیں انہوں نے کہی ہیں، اس پر بھی بات کروں گا کہ ایف بی آر کا کیا کردار رہا، اور اس وقت کتنا پیسہ جو ہے ایف بی آر اور ریگولیٹرز کی مدد کے اندر سسٹم کے اندر سٹرک ہو گیا.
اگر اس پیسے کو ریکور کیا جائے تو سسٹم اور ملک کے اندر کیسے خوشحالی آ سکتی ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ کے بعد.